बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, किसी भी रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी है कि वह अपने शहरियों का ख्याल रखे, उनके हकूक़ का ख्याल रखे और ख़ास तौर पे उनकी ज़िंदगी गुजारने के जो असबाब हो सकते हैं वो उनको फ़राहम करे। यही इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम ने एक ऐसे मुआशरे का हुक्म दिया जिसमें लोगों को उनके हकूक़ दिए जाएँ और लोगों के उनके रहने सहने का बंदोबस्त भी रियासत करे। अब बदकिस्मती से हम उस तरफ सफ़र नहीं कर सके, लेकिन सोच यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान में हर शख्स एक फलाही रियासत के तौर पे यहाँ पे रह सके। इसी सोच के तहत बैतुल माल का क़याम अमल में लाया गया था। पाकिस्तान बैतुल माल जब कायम हुआ 1991 में, तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी सोच ये थी कि गरीबों को, नादार लोगों को, उनकी मदद के लिए एक ऐसा महकमा हो जिसके ज़रिए उनकी इमदाद भी की जा सके, उनकी तालीम, उनके बच्चों की तालीम और गरीबों को जो है उनको बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए असबाब फ़राहम किए जाएँ। आज महकमा बैतुल माल कहाँ खड़ा है, और ख़ास तौर पे इस रमज़ान मुबारक में आज का खुसूसी प्रोग्राम हम बैतुल माल के हवाले से इसलिए भी कर रहे हैं कि रमज़ान में हम इशार भी करते हैं, कुर्बानी भी करते हैं और हमें सब्र का दर्स भी दिया जाता है। और सबसे बड़ा पैगाम जो हमें मिलता है वो यही मिलता है कि हमने सिर्फ अपने लिए ज़िंदा नहीं रहना बल्कि दूसरों के लिए भी ज़िंदा रहना है। आजकल पाकिस्तान बैतुल माल की ज़िम्मेदारी एक बड़े ही सीनियर सियासतदान सेनेटर रहे हैं, डॉक्टर कैप्टन रिटायर्ड शाहीन खालिद भट्ट साहब, बड़ा मारूफ नाम है, उनके हवाले है, उनकी ज़िम्मेदारी उनको सौंपी गई है। आज के मेहमान भी वही हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान बैतुल माल बुनियादी तौर पे आजकल कर क्या रहा है और क्या पाकिस्तान बैतुल माल के जो मकासद थे वो किस हद तक पूरे हुए हैं, और जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू। आपके साथ हमारा बड़ा एक पुराना दरीना तल्लक है। आपने बैरून मुल्क भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा काम किया। पाकिस्तान बैतुल माल आप समझते हैं कि क्या जो सोच थी, जो जैसे कि बैतुल माल के नाम से भी ज़ाहिर होता है कि बैतुल माल है गरीबों के लिए, गरीबों की मदद के लिए, उसमें कामयाब हुए? सर, बैतुल माल तो एक पब्लिक ट्रेजरी और जिसका एक कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत अजीम है, और जिस नज़रिया को जहन में रखते हुए शुरू हुआ था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी हमारे मुल्क की बात नहीं कर रहा। बैतुल माल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो एक वेलफेयर स्टेट, पूरी स्टेट को आप इसकी हेल्प से आप वेलफेयर स्टेट बनाते हैं। हम उस तरफ गामज़न हैं। क्या हमने पूरी तरह उसको कॉन्कर कर लिया उस ऑब्जेक्ट को? मेरे ख्याल में नहीं। लंबा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन हम सफ़र की तरफ गामज़न हैं। उसकी वजह ये भी है कि हमारे मुल्क के अपने वसाइल को मद्देनज़र रख के ही हम कर सकते हैं ये मामला, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत और बड़ा इफ़ेक्टिव है। इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, और खूबसूरत इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमने इसी महीने 50 लाख अफ्तारी मील्स जो हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कैंपेन शुरू की है। 50 लाख लोगों को अफ्तारी दे रहे हैं जी, 50 लाख मील्स, हाँ 50 लाख जी, 50 लाख लोगों को हम टोटल पूरे महीने में अफ्तारी देंगे। ये क्रॉस पाकिस्तान सर, KPK, बलोचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, हर जगह। इट्स बिन 8th day नाउ, और आई एम वेरी प्राउडली सेइंग दैट वी बिन वेरी सक्सेसफुल इन दिस। माशाल्लाह हमारी कैंपेन बहुत अच्छी है। ये पूरा माह रमज़ान जारी रहेगी? ये पूरा जनाब, हम तकरीबन आप ये समझ लें कि 1 लाख के करीब लगभग आगे पीछे हम डेली जो मील्स हैं सक्सेसफुली इंडिविजुअल्स को उनके जगह पे जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैकेनिज्म क्या है कैप्टन साहब? वो लोग आप तक अप्रोच करते हैं, फॉर्म में है कोई या नहीं सर, नो, वी रीच टू देम। ओके, वो इस तरह कि हमारे पास कोई फॉर्म की ज़रूरत नहीं, कोई फॉर्म की, कोई ID कार्ड की ज़रूरत नहीं है। वी हैव अबाउट 50 वैन्स दैट वी हैव, उस पर फूड हम ऑन व्हील करते हैं पूरे पाकिस्तान में। उसके अलावा हमारे जितने सेंटर्स हैं, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेंटर है। हमारे स्कूल्स हैं बच्चों के, ऑर्फन बच्चों के स्कूल हैं, हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के स्कूल्स हैं, सेंटर्स हैं। फिर हमारे जो लंगर खाने हैं हमारे, उनके जितने हमारे इंस्टॉलेशन हैं उन तमाम को हमने यूटिलाइज़ किया। जहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स ज़रा फासले में थे वहाँ हमने गाड़ियाँ यूज़ की हैं। बट मेरे ख़्याल में प्रोग्राम के मुताबिक कोई भी इंडिविजुअल कहीं भी पाकिस्तान में हो उसके 10-15 मिनट से दूर हम नहीं हैं। कैप्टन साहब, ये जो अफ्तारी आप दे रहे हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान का महीना है, लोग डोनेशंस लेते हैं या हुकूमत फ़ंड देती है इसके लिए?
سر اس کے لیے ہمارے پاس گرانٹ ملتی ہے گورنمنٹ سے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس گرانٹ کا بیسٹ یوز کریں. یس وی ہیو ڈونیشن بھی ہمارے پاس ہیں. جس طرح ہمارا فوڈ ہم دے رہے ہیں، اس میں کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ والنٹیئر کر کے ہمارے ساتھ جوائن ان کیا. فار ایگزامپل کئی جگہوں پہ ایسے وینڈرز ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے وینڈرز ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ جوائن کیا. اللہ والے ہیں، سیلانی والے ہیں، اور دوسرے چھوٹے بھی بعض جگہوں پہ اتنے بڑے والے موجود نہیں ہیں. وہاں پہ لوکل چھوٹے وینڈرز نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا جی آدھے پیسے جو ہم لگا لیں گے آدھے آپ لگا لیں، اور ڈسٹریبیوٹ آپ کریں، بیکاز انفراسٹرکچر صرف ہمارے پاس اور کسی کے پاس نہیں. لیکن غیر مسلم اگر کھانا مانگے آپ سے، رمضان کا مہینہ افطاری تو آپ دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن غیر مسلم کھانا لینے آ جائے؟ سر موسٹ ویلکم. وی ڈونٹ آسک اینی باڈی اینی کویسچن ویدر ہی از مسلم اور ناٹ. بیت المال ویسے بھی اسپرچولی ہمارا جو معاملہ ہے، سوائے زکوٰۃ فنڈ جو ہمیں اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ دینے والے کی یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے، ہماری شرعی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں پہ استعمال کیے جائیں. ان کے علاوہ ہمارا جو 95% فنڈ ہے اٹ از فار ایوری بڈی. باقی سپورٹ جو ہے وہ بیت المال کی غیر مسلم اس میں کوئی تفریق نہیں؟ کوئی تفریق نہیں سر. جو ایک جہیز پروگرام آپ کا ہوا کرتا تھا کہ بچیوں کے لیے جہیز، ان کی شادیاں، وہ ابھی تک جاری ہے؟ سر جہیز پروگرام پاکستان بیت المال کا ویسے نہیں تھا، یہ پنجاب بیت المال کا تھا. وہ ابھی بھی جاری ہے. کیا ہم جاری کر رہے ہیں؟ ہم اس پہ سوچ رہے ہیں، انشاءاللہ پلاننگ کر رہے ہیں، اور ہم شادیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک پروگرام بڑی جلد اناؤنس کریں گے انشاءاللہ. ٹاپ پرائرٹی آپ کی کیا ہوتی ہے کہ آپ بیت المال کے ذریعے آپ کیا ایجوکیشن سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، روزگار کے مواقع دینا چاہتے ہیں؟ ٹاپ آپ کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ سر ہمارا ٹاپ ایجنڈا جو اس وقت ان یوز ہے، جو ہمارا وہ ہے ہمارا میڈیکل کا. وی آر ویری سکسیزفل. اور میڈیکل ہم ماشاءاللہ جو اینی باڈی جو اپنے کسی لحاظ سے اپنی میڈیکل کا خیال، چھوٹا بڑا ہارٹ کا آپریشن ہے، کوکلیئر امپلانٹ جو کہ 21-22 لاکھ روپے لگتے ہیں اس کے، اسی طرح بڑے بڑے ایکسپینس، کڈنی ٹرانسپلانٹ، یہ لوگ عام طور پہ افورڈ نہیں، ڈائلسس، تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان آل گورنمنٹ ہاسپٹلس، اینڈ وی آر ویری سکسیزفل ان دیٹ. کسی کو ہم نہ نہیں کرتے. کوئی بھی شخص اگر آپ کے پاس آ جائے وہ کہ میری کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ اس میں اس کو یہ کہنا پڑے گا، ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اگر وہ اس میرٹ پہ پورا اترتا ہے جو آپ نے بنا اس کو اسی دن سے اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گی، اور اس وقت تک رہے گی جب تک وہ ماشاءاللہ ٹھیک نہیں ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کو اگر خدا نخواستہ ہارٹ کا پرابلم ہے، وہ آپریشن کروانا چاہے اور وہ اس بات کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ اپنے پاس اس کے پیسے ہوں، اس کو بیت المال پیسے دے گا؟ جی بالکل دے گا. اور یہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں؟ یہ موسٹلی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہیں. کچھ پرابلمز ایسی ہیں جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹل انڈرٹیک نہیں کرتے. فار ایگزامپل کوکلیئر امپلانٹ جو ہے یہ گورنمنٹ ہاسپٹل کرتے ہیں، پر آج کل بہت رش ہے اس کے اوپر، بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. یا تھیلیسیمیا ہے، تو وہ اگر کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں ہے مجبوری کے تحت، تو ہم اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے چند پرائیویٹ ہاسپٹلز کی مدد لے لیتے ہیں. ہاسپٹل یا ڈسپینسریز کی طرف بھی آپ پاکستان بیت المال گئے؟ ہم سوری جی دوبارہ؟ ہاسپٹلز یا ڈسپینسریز یا میڈیسن کی فراہمی، اس کی طرف بھی؟ جی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہماری ذمہ داریوں میں ایک ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں جو ابینڈن ہوا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو خود رن کریں. پھر ایک بلڈ بینک ہے جرمن گورنمنٹ نے بنایا تھا، وہ بھی ایسے ہی پڑا ہوا ہے، وہ بھی ہم پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر وہ دے دیں تو ہم اس کو، بہت بڑا بلڈ بینک ہے ریڈی ٹو گو، اس کو ہم انشاءاللہ لے کے اس کو بھی ہم. ڈاکٹر صاحب عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ محکمے بنا لیتے ہیں، فنڈز نہیں ہوتے، پھر فنڈز جب ہوتے نہیں ہیں تو پھر لوگوں کی امیدیں بھی ٹوٹتی ہیں. جب سے آپ نے بطور ایم ڈی آپ آئے ہیں پاکستان بیت المال میں، فنڈز کی قلت کا سامنا ہے؟ سر میں آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دا پرائم منسٹر. میرے آنے سے پہلے شاید فنڈز کی تھوڑی قلت تھی، ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے فنڈز ہمارے ڈبل کر دیے. فنڈ ڈبل کر دیے؟ جی ڈبل کر دیے. ہمیں فنڈ کی قلت نہیں ہے. ہمیں یہ ہے کہ ہمارے پروسیجر ذرا ٹف اس لیے ہیں کہ وی وانٹ ٹو بی ٹرانسپیرنٹ. بالکل. وی ڈونٹ گیو کیش آؤٹ ٹو اینی بڈی. کوئی آدمی کیش کو ٹچ نہیں کرتا. ہمارا بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن آف منی ہوتی ہے. جو لوگ ہاسپٹلس بھی جاتے ہیں ان کی بھی ہم پیمنٹ ہاسپٹلس کو کرتے ہیں. وی ڈونٹ گیو اٹ منی ٹو دا انڈیویجولس. اس میں مقصد یہ ہے کہ ہماری جو گڈ ریپیوٹ ہے بیت المال کی وہ قائم رہے اور اس میں ٹرانسپیرنسی رہے، تاکہ لوگ کو یقین ہو کہ ان کا پیسہ جو کہ پبلک فنڈ ہے گورنمنٹ کا، وہ پراپر جگہ پہ وہیں پہ استعمال ہو رہا ہے جہاں پہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ڈونیشنز اگر بات کی جائے، پاکستانی قوم کے بارے میں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم بہت زیادہ صدقہ کرنے والی قوم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ویلفیئر کے ادارے چلتے ہیں، سارے سپورٹ عوام کرتی ہے اس کو. پاکستان بیت المال کے اوپر بھی ٹرسٹ لوگوں کا ایسا ہے؟
سر میں بہت حیران ہوا ہوں، بیت المال جوائن کرنے سے پہلے مجھے بھی اس جو آپ نے ابھی بات بتائی ہے اس پہ شک رہتا تھا کہ یہ بات شاید درست ہے کہ نہیں، بٹ آئی ایم ہیپیلی سرپرائزڈ کہ یس پاکستان کے اندر لوگ بہت ڈونیشنز کرتے ہیں، ڈومیسٹک بھی، اور ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی ڈونیشن کے لیے تیار ہیں، صرف ان کا یہ یقین ان کو ہو کہ ان کے پیسے جو ہیں ان کی جو ترسیل ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ہے اور اس میں کوئی گڑبڑ کا امکان نہیں ہے، اور بہت لوگ کر رہے ہیں ہمیں، اور میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو ڈونیشن سسٹم ہے اور لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے، لوگوں کی جو انوالومنٹ ہے سوشل ویلفیئر کے ادارے چلانے کی، اس میں ان کی کمٹمنٹ کا لیول میرا خیال ہے دنیا میں کسی اور جگہ آپ کو ایسی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے ایک اکثر کیپٹن صاحب بات کی جاتی ہے کہ جب تک ہماری خواتین امپاورمنٹ نہیں ہوں گی، ہم دیکھیں میاں بیوی دونوں مل کے کام کرتے ہیں، بعض کا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، میاں بیمار ہوتا ہے، خاتون کو کام کرنا پڑتا ہے، وومن امپاورمنٹ کی ہم بات اکثر کرتے ہیں، حکومتیں دعوے بھی کرتی ہیں، بیت المال کی ترجیح میں شامل ہے یہ؟ جی ہماری ترجیحات میں یہ بڑا ٹاپ پہ ہے، اور ہم اس کو بڑا سکسیسفلی وی ہیو 165 165 ہمارے سینٹرز ہیں سر، جس کے اندر ہم آلریڈی آپ سمجھیں ہر سینٹر میں تقریباً 100 اور 100 کے لگ بھگ بچیاں ہیں جن کو ہم ٹرین کر رہے ہیں۔ ٹرین وہی کس پہ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ ان کی ایجوکیشن ان بچوں کی نہیں ہوتی، تو ان کو ہم سلائی کڑھائی کے کعبہ میں، جہاں پہ وہ باہر نکل کے 6 مہینے کی ٹریننگ کرنے کے بعد وہ اس قابل ہوں کہ وہ اپنے گھر کے لیے لائیولیہوڈ کما سکیں، بیوٹیشن کے کورس کر رہے ہیں، کوکنگ کے کورس کر رہے ہیں، آئی ٹی کے کورس کر رہے ہیں، تو یہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ ہم اور بھی بڑھا رہے ہیں تاکہ اس میں ہم، یہ ہمارا بڑا فیورٹ سبجیکٹ ہے اور سکسیسفل ہیں ہم اس میں، اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس کو اور امپروو کریں اور بڑھائیں اس کو۔ یتیم بچوں کی کفالت کا پروگرام، اس پہ بھی حکومت دعوے کرتی ہے، ہر صبح حکومت کہتی ہے یتیم خانے قائم کیے جاتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی غیر سرکاری تنظیمیں بھی یہ کام کرتی ہیں۔ آپ کے کتنے آرفن جو سینٹرز ہیں جس پہ آپ یتیم بچوں کی کفالت ان کی؟ ہمارے ماشاءاللہ 165 سینٹرز ہیں۔ 165 جی پورے پاکستان میں، اور ہر سینٹر میں میں نے جیسے آپ سے کہا ہم نے کوالٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر سینٹر میں ہم نے تقریباً 100 سے 150 اسٹوڈنٹ رکھے۔ اس سے زیادہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی لیونگ فیسلٹیز جو ہیں جس میں کھانا، کپڑے، جوتے، ادویات شامل ہیں، ان کا بہترین خیال رکھا جائے۔ آپ کسی بھی بیت المال کے آرفن سینٹر میں جائیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کی ٹریننگ، اور ٹریننگ میں سب سے بہترین ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہاں کے بچے جو پڑھتے ہیں، جو ٹریننگ لیتے ہیں، آپ ان سے بات کریں، آپ یو ول سی ایکسیلنٹ لیول آف کانفیڈنس ان دیم۔ ان کو یہ کمپلیکس نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ لیس پریولیجڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل۔ کیپٹن صاحب ایک بریک لے لیں، ایک کمرشل بریک لیتے ہیں۔ کیپٹن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید کچھ باتیں بھی ان سے پوچھیں گے پاکستان بیت المال کے حوالے سے، کیونکہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے اور پورے پاکستانی قوم اور شہری ہونے کے ناطے کہ ہم اپنے ان عوام کے لیے، اپنے ان لوگوں کے لیے جو بہرحال غربت کی لکیر کے نیچے رہتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے۔ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہے کیپٹن ریٹائرڈ شاہین خالد بٹ صاحب، ایم ڈی ہیں پاکستان بیت المال کے۔ ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ کیپٹن صاحب بات ہو رہی تھی خاص طور پہ یتیم بچوں کی، سینئر سٹیزن جو بزرگ ہیں ہمارے، بعض اوقات کئی لوگوں کے گھر نہیں ہوتے، بچے نہیں ہوتے، ان کی سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے دنیا بھر میں ادارے بنائے جاتے ہیں۔ کیا ہماری ترجیحات نہیں ہیں؟ لاہور میں بھی ایک سینٹر آپ نے بنایا ہوا ہے، کیا حالت ہے اس کی؟ جی ہمارا ایک سینٹر لاہور میں ہے، یہ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے، جس میں 35 کے قریب سینئر سٹیزن میل ہیں، اور تقریباً 3 اور 4 کے قریب ہمارے پاس وہاں پہ لیڈیز رہ رہی ہیں پچھلے کافی عرصے سے۔ اس کی ضرورت یہ پہ کئی لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اس کو انکریج کر کے کیا آپ جو فیملی کی ہماری روایات ہیں ان کو آپ انٹرفیئر نہیں کر رہے؟ تو بات وہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشرے میں بزرگوں کو چھوڑ کے آنا برا سمجھا جاتا ہے، چھوڑ کے آنا بھی برا ہے اور لے کے بھی آنا برا بات سمجھاتی ہے، بٹ دین فیکٹ آف لائف از کہ یو جن کا کوئی سہارا نہ ہو تو ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم جن کے بیٹے، سگے بیٹے، ان والدین کو، بوڑھے باپ کو یا ماں کو یہ کہہ کے گھر سے نکال دے کہ وی کینٹ افورڈ ٹو لک آفٹر یو، ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں؟ بہت واقعات ہیں، میں تکلیف دہ امر ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن ایسا واقعات ایک نہیں سر بہت ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمیں سینئر سٹیزن کے لیے یا اولڈ ہوم جو ہم بناتے ہیں، شاید ہمیں ان کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو بزی شہرز ہیں۔ یہ گاؤں وغیرہ میں لوگ ابھی تک پرانی روایت کے ساتھ چمٹے ہیں، وہ میرا خیال وہ خیال رکھتے ہیں اپنے بزرگوں کا، لیکن آپ کراچی، لاہور، فیصل آباد،
اور یہ پنڈی، اسلام آباد، ان شہروں میں چلے جائیں تو آپ کو بہت سے کیسز ملتے ہیں. آپ جائیے ذرا کبھی وقت نکال کے آپ انٹرویو کریں ان لوگوں کو جو رہ رہے ہیں وہاں پہ. وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ ہیں، ہمیں تو یہاں ملنے کوئی نہیں آتا، یہاں کوئی ملنے نہیں آتا. یہ تعداد بڑھ رہی ہے کیپٹن صاحب یا بہت بڑھ رہی ہے سر، بہت بڑھ رہی ہے. اینڈ اس کی وجہ سے ایک بھی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو ڈیفینیٹلی ایک بہت کمفرٹیبل ماحول میں رکھا ہوا ہے. ان کا بہترین فوڈ ان کو ملتا ہے، بہترین لیونگ کنڈیشنز ہیں، اور ان کی کپڑے لینا دینا آنا. اور پھر ان کو یہ بھی اجازت ہے کہ اگر آپ گھر جانا چاہیں، ملنا چاہیں آپ تو جائیں، لیکن وہ نہیں جاتے. یعنی اس کے باوجود کہ ان کو پرمیشن ہے کہ آپ اگر اپنے گھر جا کے اپنے بچوں کو ملنا چاہیں یا ان کو بلانا چاہیں، یو کین ڈو اٹ. کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، ان کو بھی اور ان کی فیملیز کو بھی کاؤنسلنگ کی جائے تاکہ وہ ان والدین کو اپنے پاس لے کے جائیں جنہوں نے اس کو اپنے بچوں کو اس مقام تک لائے ہیں. ان کو اس طرح ابینڈن کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن دونوں طرف سے بے رخی ہے. والدین جو ہیں وہ اتنے تنگ ہیں، وہ وہاں جانا نہیں چاہتے، اور جو بچے ہیں وہ نہیں آتے ملنے کے لیے. شیلٹر ہومز آپ نے بند کر دیے؟ نہیں سر، شیلٹر ہوم ایسے چل رہے ہیں، اسی طریقے سے چل رہے ہیں. اسی طریقے سے چل رہے ہیں. جو ماضی کی حکومت نے بنائے تھے انہیں کو کنٹینیو کیا سر، ان کو اسی طرح کنٹینیو کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے سہولیات بھی آپ دے رہے ہیں؟ اسی طریقے سے سہولیات، بلکہ میرا خیال شاید بہتر ہوگا. اس کو پراپر چیک کرنے کا سسٹم آپ کے یہاں میکنزم کیا ہے؟ سر اس میں ہماری تھوڑی سی میری کچھ ریزرویشنز ہیں. ہم نے اس کو نہ ڈسکنٹینیو کیا ہے اور نہ ہمارا ڈسکنٹینیو کرنے کا پلان ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہمیں کچھ تھوڑی سی مشکلات آ رہی ہیں. مشکلات یہ ہیں کہ وہاں پہ انفارچونیٹلی میں نے پورا کمپلیٹ سروے کیا اس کا، اور سینٹرز کا وہاں پہ ریپیٹرز لوگ جو ہیبیچول ہیں لوگ ہیں وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. نشئی آ جاتے ہیں، نشئی بھی آ جاتے ہیں، اس میں لیبر کلاس کے بھی آتے ہیں، کچھ ڈیزرونگ لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن ہم نے ریکارڈ جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہاں کے جو ریزیڈنٹ ہیں وہ ریپیٹرز ہیں. ریپیٹرز مین ایوری ڈے. ہمارا تو وہ کانسیپٹ تو یہ تھا کہ کوئی سٹرینڈڈ لوگ کہیں آئے ہوں، شہر میں آئے ہوں، وہاں پھنس جائیں کسی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، اپنی ضروریات کی وجہ سے، تو ان کے پاس کہیں رہنے کا جگہ نہ ہو، تو ان کے لیے سرائے کا کانسیپٹ تھا. بٹ اٹس بینگ مس یوزڈ. اب ہم اس کو انکار تو نہیں کر سکتے بیکاز فیسلٹیز اویلیبل، بٹ وی ڈو ہیو سرٹن کیسز میں کرمنل بھی ہم پکڑے وہاں سے کہ ان کے لیے بڑی ہائیڈ آؤٹ تھی. آپ کو پتہ ہے وی آر ویری کنسرن اباؤٹ لا اینڈ آرڈر سچویشن. ہمارا جو ڈیٹا ہے فوری طور پہ ہم شیئر کرتے ہیں، جو بھی ہم وہاں سے ہوتا ہے نا اس کا ڈیٹا امیڈیٹلی، جی پورا ریکارڈ، اس کی امیڈیٹلی اس کی آئی ڈی کارڈ ہر چیز جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. اینڈ مینی کیسز اٹ ہیپنڈ کہ پولیس والے انہوں نے آ کے جی کہ یہ تو بندہ ہمیں چاہیے. مزدور کا آپ نے ذکر کیا، مزدور بچوں کی بحالی کے لیے، ان کے ایجوکیشن کے لیے جو آپ کے ادارے ہیں وہ ایسے ہی ادارے ہیں جیسے عام ہمارے اسکولوں کی حالت ہو چکی ہے؟ نہیں سر، بڑا ڈفرینٹ ہے سر. کیونکہ وہاں صرف ایجوکیشن نہیں، وہاں ہم ان کو کرتے ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. اور وہ ہمارے بڑے سکسیزفل ہیں. وہ بھی ادارے ہمارے ابھی تک جتنے ہیں ہم ان کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں. وہ بھی ہمارے کو 169 کے قریب ہے سینٹرز جہاں بچوں کو ہم اور بچوں کو پیسے بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پیرنٹس کی جو اٹریکشن ہے بچوں کے بارے میں وہی ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جو ہمیں روزانہ 50-100 روپیہ ہمارے پاس لے آتے ہیں. تو ہم اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کے والدین کو جو فی الحال تو ہم دے رہے ہیں 3000، ہم اس کو بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ پر منتھ کا. یہ اس لیے کہ ان کا بچہ تقریباً اتنے ہی پیسے ان کو لا کے دے سکتا تھا. اب وہ ان کی اٹریکشن جو ہے ہم پوری کر دیتے ہیں. بچوں کو کپڑے یہ وہ اور جوتے وہ بھی ملتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بڑی جلدی ان کا لنچ جو ہے باکس بھی شروع کر رہے ہیں. کیپٹن صاحب اگر ایک بچہ ٹیلنٹڈ ہے، اعلیٰ تعلیم میں کسی اچھے ادارے میں داخلہ لینا چاہتا ہے، اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں، پاکستان بیت المال اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ پاکستان بیت المال ہر چیز اس کے لیے کرے گا. اگر وہ لے سکتا ہے وہ ایڈمیشن لے لے، ظاہر ہے میرٹ میں آ کے ایڈمیشن لے لے گا. اینڈ دین اف یو کی ناٹ افورڈ دی فی ول ہیلپ ہم. ایون لمز میں چلا جائے، ایل ایس سی میں چلا جائے؟ نہیں سر، یہاں ہماری مجبوری یہ ہے اگین ٹرانسپیرنسی کے لیے وی ڈیل اونلی ود گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس. اگر کوئی ایف سی میں جاتا ہے، گورنمنٹ کا لاہور میں جاتا ہے، وہاں ہم اس لیے نہیں کر سکتے، پھر اسکائز آر دا لمٹس. ہم وی آر جسٹ بیت المال، ہمارے پاس فنڈز اتنے زیادہ ہے. اگر کوئی پنجاب یونیورسٹی میں چلا گیا، اس کے پاس فی کے پیسے نہیں ہیں تو آپ دیں گے؟ وہ دیں گے سر. پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ یونیورسٹی، گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشن میں جو بھی بچہ کسی بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں جائے گا اس کو ہم کریں گے. دوسرا کیپٹن صاحب، یہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ پاکستان بیت المال کے لوگ عموماً دیکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں کیونکہ آپ بھی دیہی علاقوں سے واقف ہیں، لوگ زکوٰۃ و شرکی کمیونٹی میں بھی جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ لگتا نہیں کہ یہ رسپانسبلٹی ہے بہت بڑی؟ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی سر. اور ہمارے بیت المال میں تو کم از کم ماشاءاللہ یہ پرابلم نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم جو زکوٰۃ اور عشر جو ہے ان سے ہم کوئی مدد نہیں لیتے. ہمیں گرانٹ ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے.
انڈیویجول میں نے جیسے آپ سے گزارش کی پہلے کہ انڈیویجولی اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہے اپنی تو وہ بالکل دے سکتا ہے ہماری ویب سائٹ پہ جا کے، اور وہ ہمیشہ یقین کرے کہ اس کی زکوٰۃ جو پیسے ہیں وہ ہم بالکل انہی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یوز کریں گے جو کہ شرعی اس کا حق ہے۔ گورنمنٹ کی انٹرفیرنس کتنی ہے کہ جی فلاں بندے کو سپورٹ کر دیں؟ تو مجھے 2 مہینے ہو گئے ہیں اب، آئی ہیو نو بڈی بٹوین می اینڈ دی پرائم منسٹر، اینڈ ایون پرائم منسٹر صاحب سے بھی کوئی ڈائریکٹیو نہیں آیا۔ اگر میں نے کوئی چیز پوچھنے کی کوشش کی ہے ان سے تو انہوں نے کہا لسن یو آر ان چارج، ڈو واٹ ایور یو ہیو ٹو ڈو۔ پی ایم آفس سے بھی کبھی یہ ہدایات نہیں آئیں گی کہ فلاں جگہ پہ نہیں سپورٹ سر، کریں؟ کوئی بالکل نہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ابھی اس وقت آپ کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہوگی؟ سر میری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ ایون دو ہماری جو انفرادی ہم لوگوں کو فنڈ دے رہے ہیں، فرض کریں ایک بوڑھی عورت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی دیکھیے میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، پر میرا مسئلہ بیڑا غرق ہو گیا، میرا خاوند مر گیا، میرے بچے بھاگ گئے، مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، تو ہم اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ لیکن میں سر یہ چاہ رہا ہوں کہ ہیلپ تو ہم ضرور کریں لیکن ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف زیادہ جانا چاہتے ہیں۔ ہم فقیر پیدا نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ آ کے ان کو یہ آسرا ہو کہ وہاں سے جا کے ہم مانگ لیں گے اور ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ کوشش اب یہ کر رہے ہیں کہ جو نہیں کر سکتا، جو اتنا بیچارہ قسم پرسی میں ہے، ڈس ایبلڈ ہے، تو مینٹلی اتنا اویئر نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو اس کی مجبوری ہے۔ لیکن اگر کوئی ینگ آدمی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور چاہتا ہے، اس کی ہم کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں اور ہم اس کو فنڈ دے کے ریہیبلیٹیٹ کر کے اس قابل کر رہے ہیں کہ وہ اپنا گھر کا 40 50 60 70 ہزار روپے روزانہ کمانے والا کانسر کر سکے۔ کیپٹن شاہین خالد بٹ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ ناظرین، کیپٹن شاہین خالد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، MD بیت المال۔ مسئلہ اصل میں ہم سب کو یہی کرنا ہے اور ہم سب کی کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ ان طبقات کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ہم کوشش ضرور کریں جو واقعی مستحق بھی ہیں، نادار بھی ہیں، اور جو ہم سب کے اوپر اپنا ایک حق بھی رکھتے ہیں۔ پاکستان بیت المال اللہ کرے ایسے ہی منصوبے آگے بڑھاتا رہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملکی سیاست کے حوالے سے۔ آج کل 1 سال حکومت کو ہو چکا، تنقید کی جا رہی ہے کہیں سے، اور کہیں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے 1 سال بڑے بہتر انداز میں گزار لیا ہے۔ سچ کیا، اس کا تجزیہ لیں گے اپنے سیاسی رہنماؤں سے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ 1 سال مکمل ہو چکا، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اپنے 1 سال کی کارکردگی بیان کر رہی ہیں اور دوسری طرف اپوزیشن شدید تنقید کر رہی ہے۔ ملک کی سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں، اسی پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اور سابق صوبائی وزیر راجہ یاسر معین راجہ صاحب۔ بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ راجہ صاحب یہ بتائیے ہو کیا رہا ہے؟ پنجاب حکومت کہتی ہے ہم بڑا کام کر رہے ہیں، PTI کہتی ہے کوئی کام نہیں کر رہے۔ دیکھیں یہ تو ایک المیہ ہے پالیٹکس کا کہ پالیٹیشین ظاہر حقائق تو بیان نہیں کرتے، جو جس کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے وہی بات کرتا ہے۔ تو آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو حکومت کی ہر چیز بری لگتی ہے، گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ظاہر اپنی پرفارمنس بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ بھی جو ہیں وہ بائے کر لیتے ہیں غلط چیزوں کو۔ ایون امریکہ جیسے ملک میں بھی لوگ میرٹ پہ ووٹ نہیں دیتے، جو ان کی سمجھ پرسیپشن ہوتی ہے اسی پہ ووٹ دیتے ہیں، اور پاکستان تو ظاہر ہے پھر بڑی جلدی لوگوں کی پرسیپشن چینج ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نارمل حالات ہوں تو عام طور پہ بنیادی جو محرک ہے ووٹرز کا ووٹ دینے کا وہ معیشت ہی ہوتی ہے، اور معیشت جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ جو بھی میجرز آپ لیتے ہیں وہ اس کا ایفیکٹس لانگ ٹرم ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ اچھا کام کرتے ہیں اس کا فائدہ اپوزیشن اٹھا جاتی ہے، اور اپوزیشن اچھا کام کرتی ہے اور آپ فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹرمپ کی جو پریویس رجیم تھی اس میں انہوں نے غلطی ایک کی کہ کووڈ آیا اور انہوں نے منی سپلائی بڑھا دی، یعنی کہ بےتحاشا پیسہ بانٹ دیا، لیکن اکنامک گروتھ تو ظاہر تھی نہیں، تو ایک ہائپر انفلیشن آ گئی، تو وہ الیکشن خود ہی ہار گئے اپنے، اور پھر وہ اتنی کیری اوور کی کہ بائیڈن کی گورنمنٹ کو بھی لے ڈوبی، بالکل ٹھیک، صرف ایک پالیسی۔ لیکن پبلک کو یہ سمجھ نہیں ہے، امریکہ کی پبلک نے بائیڈن کو آؤٹ کر دیا، حالانکہ بائیڈن کا کوئی قصور نہیں تھا اس ٹرموائل کا جو امریکہ میں انفلیشن ہوئی اور جو مہنگائی ہوئی اور بے روزگاری ہوئی، یہ تمام اس جو ٹرمپ کی پریویس گورنمنٹ نے کیا تھا اس کا اثر تھا۔ تو پاکستان میں تو آبویسلی یہی مسائل ہیں۔ راجہ صاحب آپ نے بھی وزارت کے دوران آپ کا بھی اکثر جو ہے وہ معاملات بیوروکریسی کہیں نہ کہیں راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، آپ واقعی سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا سرخ فیتے کی شکار ہو جانا ساری معاملات؟ نہیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غلط الزام ہے۔ میرا ہمیشہ اس وقت جب میں گورنمنٹ میں تھا تب بھی میں نے بیوروکریسی کو ڈیفینڈ کیا۔ میرے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ منسٹر یا چیف منسٹر کو گرپ ہو اپنے محکمے پہ یا جو چیزیں وہ کروانا چاہ رہے ہیں اور لا پہ، تو کبھی بھی بیوروکریٹ رکاوٹ نہیں بنتے۔ بڑے اچھے بیوروکریٹس ہیں پنجاب میں، اور اس وقت بھی تھے،
اور میرے ساتھ جنہوں نے کام کیا حالانکہ وہ بدل دیے جاتے تھے لیکن میرے ساتھ وہ بڑے ان سنک ہو جاتے تھے فوراً ہی. تو پھر آپ کے سیکٹریز اتنے بدلے, ریکارڈ میں 16 سیکٹریز بدلے گئے. وہ میرا خیال ہے اس لیے بدلے گئے کہ منسٹر کے ان کے تعلق بہت اچھے ہو جاتے تھے تو کسی کو پسند نہیں تھا. کس کو پسند نہیں تھے؟ آبویسلی جو ہیلم آف دا افیئرس پہ تھے ان کو شاید نہیں ہوگا کہ یہ مجھے ایک چیز بڑی عجیب لگی جو سنی میں نے کہ جس منسٹر کے سیکریٹری سے تعلق اچھے ہو جائیں تو انسیکیور ہو جاتی ہیں چیف منسٹر صاحب وہ یا ان کی ٹیم. یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اس سے تو بڑا اچھا کام آگے بڑھ سکتا ہے. بیسیکلی اگر تو جس طرح نون لیگ کا جو فارمیٹ ہے نا کہ ان کی گرپ چیف منسٹر کی رہتی ہے, بیوروکریسی ڈائریکٹلی چیف منسٹر کو رپورٹ کر رہی ہوتی ہے اور منسٹرز کا ایک سیکنڈری سا رول ہوتا ہے. لیکن جو ہماری گورنمنٹ تھی اس میں خان صاحب نے منسٹرز کو پاور دینے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی وجہ سے ایک انسیکیورٹی ظاہر سی ایم کو رہتی تھی اور اسپیشلی ایسے لوگوں سے جن کو ان کو شک تھا کہ شاید یہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو ریکارڈ ہوگا کہ 16 سیکٹریز ایک صوبائی وزیر کے بدلے گئے. جی ریکارڈ تو تھا پاکستان 17 اس میں ظاہر ہے کچھ تو ایسے ہی وہ ٹرانزیشنل تھے لیکن ایکچوئل بھی 8-9 بدلے گئے. اور مزے کی بات ہے کہ میرے تمام سے اور اکثریت سے اگر 17 تھے تو 16 سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے اور ابھی بھی. اگر آپ بلکہ مختصر اپنی اس حکومت کا جائزہ لیں, آج کی حکومت کے ساتھ کمپیریزن کریں. میں پنجاب گورنمنٹ کا پہلے لیتا ہوں. دیکھیں پنجاب گورنمنٹ میں جو ڈفرنس نظر آ رہا ہے کہ ایک تو کوئی ٹرانسفرز نہیں ہوئی. جو ٹیم ہے بیوروکریسی کی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ بھی تھے اور ان کے محکمے روز چینج ہو جاتے تھے. چیئرمین پی این ڈی ہیں جو ابھی وہ اس وقت ان کے 4 دفعہ محکمہ چینج ہوا تو ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. میری تو اس وقت بھی یہی اپنی گورنمنٹ سے شکایت تھی کہ اگر آپ کو شک ہے ان پہ تو نکال دیں. محکمہ چینج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اب یہ کیونکہ ایک جگہ پہ ٹک کے کام کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے ہم نے رہنا ہے اور پرفارم بھی کرنا ہے اور ان سے میرا خیال ہے جو ٹیم سی ایم صاحبہ نے اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے وہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں جو ان کے ایڈوائزرز ہیں اور ان کو بیوروکریسی سے کام لینا آتا ہے. تو یہ پاپولیرٹی تو میں نہیں سمجھتا. میرا خیال ہے پہلی تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جو نون لیگ کا اپنا ووٹر ہے اس کو اپیز کر لیں کیونکہ ظاہر پی ٹی آئی کے ووٹر نے تو ان کو پسند نہیں کرنا. تو وہ کیونکہ ڈاؤن تھا گزشتہ الیکشن سے پہلے جو میں نے پہلے بات کی کہ لوگوں کو سمجھ تو ہے نہیں تو اکنامک حالات تو ایکچولی بڑی قربانی دی تھی جو گورنمنٹ تھی شہباز شریف کی. اس نے آپ بھی سمجھتے ہیں قربانی دی تھی؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں ایک لے مین کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ ملک کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا اور جو بھی یہ کرے گا اس کو اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کرنا پڑے گا. تو جن حالات میں انہوں نے وہ گورنمنٹ لی پی ٹی آئی سے. بڑی آپ امپارٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت جو کہتے ہیں بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے, یہ درست ہے؟ اس میں 2 باتیں ہیں. ایک پہلی بات کہ اس کو نیچے جانے میں خان صاحب کی گورنمنٹ کا یا ہماری گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ نیچے جا رہی تھی, یہ بھی غلط ہے. آبویسلی اس قانون نے فائدہ لینا تھا, انہوں نے تو سارا توپوں کا رخ پی ٹی آئی کی طرف رکھنا تھا. لیکن آخری دنوں میں ڈیفینیٹلی کچھ ایسی باتیں کی جو آنے والی گورنمنٹ کے لیے مزید نقصان دہ. آئی ایم ایف کے ساتھ جو آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے, پیٹرول سستا کر دیا. دیکھیں آپ جب گورنمنٹ دیکھیں کوئی بھی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے نا وہ مہنگائی نہیں کرتی. نہ ہماری گورنمنٹ کی یہ خواہش تھی نہ ان کی یہ خواہش ہے. ظاہر ہے ایک اگر سیاستدان کے بس میں ہو تو سب کو ریلیف دے دے. آپ کی تو یہ مجبوریاں ہیں, انٹرنیشنل مجبوریاں ہیں, قرضے لیے ہوئے ہیں. ویسے اکنامکس کی مجبوری ہے ساری, اس میں کافی کمپلیکسٹیز انوالو ہوتی ہیں. تو جب پولیٹیکل گورنمنٹ یہ ڈیسیژن لیتی ہے اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں, چاہے ہم لیں یہ لیں کوئی بھی لے. تو شہباز شریف صاحب کے لیے ڈیسیژنز بہت مشکل تھے لیکن وہ اکانومی کو سنبھالنے کے لیے بڑا ضروری تھا. جو انٹرسٹ ریٹ کو اوپر لے کے جانا, سلو ڈاؤن کرنا اکانومی, کیونکہ انفلیشن کنٹرول کرنی ہے تو آپ نے منی سپلائی تو کم کرنی ہوگی نا. تو یہ تمام نقصانات ان کو اپنی پاپولیرٹی جو ان کے اپنے ووٹر تھے, ہمارے جو پی ٹی آئی کے ووٹر تھے وہ تو پی ٹی آئی کے ہی ساتھ تھے نا. تو جو آپ کا اپنا ووٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ نکلتا ہی نہیں ہے, ووٹ ہی نہیں دیتا, نالاں ہوتا ہے. تو ان کی پہلی جو کوشش ہوگی میرا خیال ہے اس ٹیم کی ان کی کہ اپنے ووٹرز کو راضی کر لیں. 1 سال کا اگر آپ تجزیہ کریں راج صاحب تو آپ کو لگتا ہے حکومت چلتی رہے گی؟ پروگریس تو نیشنل گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کا بھی ہے, انہوں نے بھی اکانومی کو صحیح سمت میں لے گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ چاہے وہ فارم 47 پہ ہی آئے ہیں لیکن ان کو رہنا چاہیے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے. یہ روز گورنمنٹ چینج ہونا مناسب نہیں ہے. اور اسی طرح جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے کچھ میجرز لیے ہیں جو لوگوں میں پسند کیے جا رہے ہیں. میں بالکل ایز این بائسڈ آبزرور کے طور پہ بتا رہا ہوں, اور میں کبھی نون لیگ کا نہ ووٹر تھا یا نہ ہوں گا کبھی شاید, لیکن ان کی جو انہوں نے ابھی یہ صفائی کا کام شروع کیا, قبضہ گروپوں سے لڑنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. اور یہ آپ ایکچولی اپنا ایک کور ان کا ووٹ بینک ہے اس کو ناراض بھی کر رہے ہیں. جو ان کے سپورٹر ہیں, تاجر حضرات بڑے ان کے سپورٹر ہیں, انہوں نے قبضے 85 سے آن ورڈز ہی زیادہ قبضے ہوئے ہیں پنجاب میں.
اور وہ ان کا ووٹ بیس ہے، میرا خیال ہے بڑی باہمت یہ ایک موو ہے جو انہوں نے کی ہے، اور میں بھی اس کا ان کو شاید رائے عامہ میں فائدہ ہو، لیکن وہ جو آپ کا ڈائریکٹ انٹرسٹ گروپ ہے اس کی وہ یہ کریڈٹ آپ مریم نواز شریف کی لیڈرشپ کو دیتے ہیں؟ ہاں بالکل دیتا ہوں، جو دو کریڈٹ جس کا بنتا ہے اس کو تو دینا چاہیے کہ انہوں نے بولڈ سٹیپ لیا. بولڈ سٹیپ تھا، اور میں بڑا حیران ہوں کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا. یہ ہم نے بھی لیا تھا لیکن پھر ہمیں ریٹریکٹ کرنا پڑ گیا. آپ کو یاد ہوگا یہ قبضہ گروپس کے خلاف شروع ہوئی تھی لیکن پولیٹیکل پریشر پہ برداشت نہیں ہوا اور پھر ریٹریکٹ کرنا پڑا. خان صاحب کا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے؟ خان صاحب کا مستقبل بہت حد تک جہاں تک وہ پہنچے ہیں یہ بھی انہوں نے خود ہی کیا ہے، اور یہ بھی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آگے وہ کیا کرتے ہیں. آبویسلی وہ کیسز تو اس ملک میں کوئی بھی ختم ہو جاتے ہیں جب ہونے کا ٹائم آئے، چاہے وہ صحیح غلط پہ تو میں بحث نہیں کر رہا، وہ تو لا پوائنٹس ہیں، لیکن جب آپ نے پھنسنا ہو تو چھوٹے کیس میں بھی پھنس جاتے ہیں، نکلنا ہو تو بڑے سے بھی نکل جاتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں ایشو نہیں ہے. ایشو تو اینڈ آف دا ڈے یہی ہے کہ وہ کس حد تک اپنے اسٹینڈ. دیکھیں اینڈ میں تو ہونی ڈیل ہی ہے، اگر ڈیل نہیں ہوتی تو پھر تو کچھ ہوگا نہیں، کیونکہ اپنے ملک میں کو ایگزسٹ کرنا ہے نا. اور ڈیل کوئی برا لفظ نہیں ہے. میں تو یہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس ڈیل کو گالی سمجھ دیا جاتا ہے کہ جی جو خان صاحب نے بنا دی تھی نا ڈیل کو گالی. ہاں تو یہ میرا خیال ہے ایونچولی اٹس گوئنگ ٹو بی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ معاملات کو بہتر کر سکے. جو ابھی لیڈرشپ رہ گئی ہے کیونکہ انفارچونیٹلی 9 مئی کے بعد جو کچھ کیپیبل لوگ بہت سارے تھے اوپر ہیلم آف دا افیئرس پہ، ان کو ہٹا دیا گیا یا ہٹنا پڑا یا چھوڑ کے چلے گئے، چھڑوا دیا گیا، واٹ ایور جو آپ کہیں. تو پھر آپ کی ظاہر ایک دن میں تو پولیٹیکل لیڈرشپ بلڈ نہیں ہوتی نا. تو یہ جن لوگوں کو موقع ملا ہے یہ بھی اتنے ظاہر میچور نہیں ہیں، گروم نہیں ہیں، اور کچھ کمپرومائز بھی ہیں بہت سارے. عید کے بعد آپ کچھ دیکھتے ہیں اپوزیشن حکومت کی لڑائی؟ کوشش تو کریں گے ایک دفعہ شاید، لیکن عوام کا موڈ نہیں ہے اس وقت لڑنے کا میرے رائے میں. عوام چاہتی ہے کہ اسٹیبلٹی رہے، اسپیشلی پنجاب کی عوام کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا ڈائریکٹ کسی اور صوبے سے تو تعلق نہیں ہے، لیکن پنجاب کی عوام 47 سے آنورڈس، 47 میں بھی جو ٹرموائل آیا نا پنجاب میں، وہ ہمارے لوگوں کی خواہش نہیں تھی. آپ کے شاید علم میں ہوگا، آڈینس کے اس کی بات کر رہا ہوں کہ 47 میں بھی کسی قسم کا فساد پنجاب میں نہیں شروع ہوا جب تک وہ بنگال سے پھر سپل اوور کر کے پنجاب میں نہیں آیا. تو پنجابی ٹریڈیشنلی لوگ ایک وہ کہہ دیتے ہیں بزدلی کی بات نہیں ہے، وہ تو بہادری آپ کی میدان جنگ میں پتہ چلتی ہے. یہ جو سول معاملات ہیں اس پہ وہ سول رہنا چاہتے ہیں، سولائز ہو چکے ہوئے ہیں، اور کیونکہ وہ ایک رجی ہوئی قوم ہے ہسٹوریکلی، تو کون چاہتا ہے کہ اپنا گھر بار تباہ کر کے بغیر وجہ کے بیٹھ جائے. راجہ سمعی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام وقت دینے کے لیے. راجہ صاحب آپ سے مزید بھی سیاسی معاملات پر تبصرہ لیتے رہیں گے. ناظرین آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ اگلے جمعہ رات 10:02 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.